अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 23 अप्रैल 2026। जबल सुबह खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रंप सरकार को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। वो धचका यूं है कि जो उनके सेक्रेटरी नेवी हैं, बहरिया को कंट्रोल करने वाला, बहरिया को मैनेज करने वाला अहम तरीन शख्स अमेरिका में, वो मुस्ताफ़ी हो चुका है। उसने इस्तीफ़ा दिया है। ये शख्स क्यों अहम था? इसलिए नहीं कि ये नेवी का सेक्रेटरी है, नेवी को डील करता है। ये इसलिए अहम है कि जब ट्रंप को मुंतखब करना था बहैसियत सदर, तो इस शख्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर का चंदा इकट्ठा किया था कि ट्रंप मेरा सदर होना चाहिए। वो जब मुस्ताफ़ी हो रहा है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है जिसके ऊपर अमेरिकन मीडिया चीख उठा है, दुहाइयाँ दे रहा है। दूसरी खबर, आज सिर्फ 2 खबरों पर मबनी ये वीलॉग होगा और साथ तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। वो ये है कि खबर ये सामने आई अमेरिकी मीडिया को देखने के बाद कि वहाँ अमेरिकी कांग्रेस की एक कमेटी में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पेश की गई कि अगर जंग अभी ख़त्म हो जाए आज के दिन, तो 6 माह लगेंगे आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए, क्लियर करने के लिए। वहाँ जो ईरानियन नेवी ने, पासरान इनकलाब की नेवी ने जो माइंस बिछा रखी हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए, उसे मामूल पर लाने के लिए 6 माह का वक्त लगेगा। ये खबर भी छोटी है। अगली खबर उन्होंने वहाँ पे ये दी, क्योंकि जब कांग्रेशनल कमेटी में आप हियरिंग में जाते हैं तो सच बोलना पड़ता है, क्योंकि वो बात वहाँ पे कंटेस्ट की जाती है। तो वहाँ खबर ये मिली कि इस साल के आखिर तक अमेरिका में गैस और तेल की कीमतें मुसलसल उसमें इजाफा होता रहेगा, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। ट्रंप को जल्दी क्यों है? ट्रंप हर दूसरे दिन अपना मौक़िफ़ क्यों बदल रहा है? ईरान क्यों डट के खड़ा है? अब आपको इसकी समझ आनी चाहिए कि ये 2 बारीक बातें हैं क्या। और ये पहला मौका नहीं कि किसी अहम शख्स ने इस्तीफ़ा दिया हो। ये पिछले 1 साल के दौरान 21 अहम जर्नैल, फ़ौजी एहलकार, सेक्रेटरी और दीगर लोग वो या मुस्ताफ़ी हुए या उन्हें ओहदों से बरतरफ कर दिया गया, इंक्लूडिंग वो डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन कौन से अशख़ास अभी तक अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हुई और निकाल दिया गया। ये साहब जो अभी मुस्ताफ़ी हुए, इनका नाम है जॉन सी फैलन। जॉन सी फैलन जो है ये अमेरिकी सेक्रेटरी नेवी हैं। और ये बहुत बड़ा धचका इसलिए है कि जब ट्रंप अभी सदर नहीं बने थे, ये बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, इकॉनमी के बंदे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और इनको बड़े चाह के साथ, बड़े नाज के साथ, नखरे के साथ ट्रंप ने 2025 में सेक्रेटरी नेवी तैनात किया और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का चंदा इकट्ठा किया कि हमें ट्रंप चाहिए सदर के तौर पर। तो उनका इसका मतलब है कि बहुत ही क्लोज एड, राइट हैंड, जिसको इतने अहम पोर्टफोलियो पर लगाया। याद रहे कि अमेरिका में फ़ौज हो या उनकी फ़ज़ाइया हो, नेवी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि पूरी दुनिया में 750 से ज़ायद उनके नेवी के मिशंस हैं। और ये खबर आने से पहले हम आपको 2-4 दिन पहले बता चुके थे कि जो सेक्रेटरी आर्मी है, फ़ौज का, बड़ी फ़ौज का, उसका भी फड्डा हो चुका है पीट हेग्सेट के साथ। और उससे पहले आपने देखा होगा कि जो आर्मी चीफ है, उसे भी फारिग कर दिया गया था। तो बहरकैफ ये जो जॉन सी फैलन हैं, ये मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इनकी जगह अंडर सेक्रेटरी जो हैं, वो कायम मुकाम सेक्रेटरी होंगे, जिनका नाम है हंग काओ। अब पूरे मीडिया ने, CNN हो, फॉक्स हो, दीगर हों, उन्होंने कहा कि जो ये तो बहुत सेटबैक है, ये बहुत बड़ा अपसेट है ट्रंप के लिए कि एक शख्स जो उनका मोतरफ, उनका फ़ैन, जो उनके इंतखाब में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला है, वो मुस्ताफ़ी हो गया। इसका मतलब है कि आबनाए हुर्मुज़ का मामला हो, ईरान के साथ जंग का मामला हो, अमरीकी नेवी के ऑपरेशंस का मामला हो, वो मुतमिन नहीं है ट्रंप की पॉलिसी से और वो मुस्ताफ़ी हुआ। लेकिन अब मैं आपको असल बात बताने लगा हूँ। ये जो जितने भी टैब्लॉइड हैं, वायर्स हैं, छोटे-मोटे अखबार हैं, जिनके सहाफ़ी ट्रंप से फ़ौरन बात कर लेते हैं और मौक़िफ़ दे देते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, जैसे कि न्यूयॉर्क पोस्ट है, जिसकी खातून सहाफ़ी पाकिस्तान में भी मेहमान है। उसने खबर क्या दी? इसे कहते हैं ट्विस्ट करना। उसने खबर दी ट्रंप रिप्लेसिंग नेवी सेक्रेटरी, कि ट्रंप अपने नेवी के सेक्रेटरी को रिप्लेस कर रहा है। ये खबर गलत है। ट्रंप के नेवी सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है सबसे सवेरे जो मैं आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा खैर, मैं 2 बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ इस सिलसिले में। वो ये हैं कि ये जो साहब हैं, इनके इस्तीफ़े से पहले 21 जर्नैल और मुख्तलिफ़ अहम नौइयत के जो अशख़ास हैं, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर जो केंट, जो कि डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म थे, वो मार्च में मुस्ताफ़ी हुए। पाम बॉन्डी, उसको निकाला गया। फिर FBI की जो काश पटेल है, उसके गिर्द ये साए मंडला रहे हैं। उसको हैक किया गया हंजला नामी ईरानियन हैकर्स की जानिब से। और फिर जो US के आर्मी चीफ हैं रैंडी जॉर्ज, उनको फारिग किया गया। ABC न्यूज़ ने बताया कि 8 हफ्तों में जो डेडलाइंस बदली हैं ट्रंप ने, जो अनसर्टेनिटी वो लेके आए, उसकी वजह से एहलकार जो हैं वो मुतनफ़र हो रहे हैं, दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं,
پالیسیوں میں یکسوئی نہیں اور وہ مستعفی ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں. گو کہ کل فاکس نیوز نے خبر دی کہ جی نہیں وہ سیز فائر ان لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ 3 سے 5 دن کا ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے. اب جو جمعے کی ڈیڈ لائن تھی اس میں ایران ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا. ایران نیول بلاکٹ کا خاتمہ چاہتا ہے تو وہ مذاکرات کا حصہ بنے گا. اس سلسلے میں جتنی اگر مگر کہانی ہے وہ بے سود ہے. بہرکیف جب اس نے استعفیٰ دیا اس شخص نے فیلن نے، تو سی این این لکھا کہ نیوی سیکرٹری جو ہے وہ ابرپٹلی اس نے اپنی جاب کو چھوڑ دی ہے، اچانک اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور پینٹاگون کا جو ترجمان ہے شان پارنل، اس نے اس کی تصدیق کی. یہ بزنس مین صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو بچا چکا ہوں. یہ میجر ایک بہت ہی اہم نوعیت کی میری ٹائم کانفرنس ہوئی تھی اسی ہفتے، رواں ہفتے، جب نیول بلاکٹ کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے. اس کانفرنس میں یہ مخاطب بھی ہوا، اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس کی بات نہیں سنیں گی. جو ملٹری کا سیکٹری ہے بڑی فوج کا، اس کا نام ہے ڈین ڈرسکول، اس کے حوالے سے میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بھی پیٹ ہیگزیٹ جو سیکرٹری وار ہے اس کے ساتھ پھڈا ہوا تھا. اس خبر کو نمایاں نہیں کیا گیا. پھڈا کس بات پہ ہوا؟ اس نے کہا جو کنسائنمنٹس ہیں، جو ہماری انگیجمنٹس ہیں امریکی فوج کی پوری دنیا میں، وہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہیں، ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، لوگ تھک رہے ہیں، تو اس میں کمی کی جائے. تو اس کا یہ ثبوت آنا شروع ہو گیا کہ لوگ مستعفی ہو رہے ہیں. پورے مڈل ایسٹ میں جو امریکی نیوی کی جو پوسچرنگ ہے، ان کی جو پوزیشننگ ہے، اس کو دیکھنے والا شخص ہے جو کہ مستعفی ہوا. کارپوریٹ بندہ تھا. اچھا مزے کی بات سنیں، اس شخص کا نیوی کو ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ نہیں، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ کا بندہ تھا، فائنینس کا بندہ تھا، کارپوریٹ کا بندہ تھا، لیکن چونکہ ٹرمپ کے لیے چندہ اکٹھا کیا تو اس نے اس کو نوازا تھا، تو اس سے ہاتھ یہ دھو بیٹھے. اب آ جائیں دوسری خبر کی جانب. دوسری خبر بھی بہت اہم ہے. واشنگٹن پوسٹ نے بتایا کہ اگر آپ نے ہرمز کو کلیئر بھی کرنا ہے، اگر آج کے دن جنگ ختم ہو جائے تو اس میں 6 ماہ کا وقت لگے گا. کانگریس کو یہ بتایا گیا، پینٹاگون کی جانب سے ان کے نمائندے وہاں موجود تھے، اور یہ کلاسیفائڈ بریفنگ تھی جو وہاں دی گئی. واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر بریک کی. انہوں نے کہا کہ مڈ ٹرم تک جو نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، امریکہ میں گیس اور تیل کی قیمتیں مسلسل بلند رہیں گی. اور اس میں ڈیٹیل یہ بتائی گئی کہ اس وقت امریکہ میں فی گیلن، وہاں پہ لیٹر نہیں بلکہ گیلن کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے، تو امریکہ میں فی گیلن جو گیسولین کی یا گیس کی پرائس ہوگی وہ $4.2 ابھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں 23 اپریل کی تاریخ کو یہاں تک ہوگی، اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جنگ سے پہلے یہ قیمت کیا تھی؟ نصف گنا کم. کتنی؟ $2.98 فی گیلن. آگے سے مڈ ٹرم آ رہا ہے، مقبولیت میں ہو رہی ہے خطرناک کمی. اور ایک اور اشاریہ میں آپ کو بار بار رپیٹ کر کے تھک گیا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ٹیرف کے اوپر بھی حکم دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن بھی ہے، چائنا کا دورہ بھی اوپر آ رہا ہے، اور بری طرح سے ود ان دی امریکہ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اپنے اتحادی چھوڑے ہیں، وہ شخص جو آپ کے انتخاب کے لیے چندے اکٹھے کرتے تھے وہ مستعفی ہو رہے ہیں، اور ساتھ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کی بڑکیں اور آپ کے دعوے بے سود ثابت ہو رہے ہیں. اس لیے ایران ڈٹ کے کھڑا ہے کہ انہیں اس چیز کا علم ہے. یہ فرق ہوتا ہے جب ٹرمپ یہ لکھیں کہ میں سویلائزیشن ختم کر دوں گا، اور ایران کہے کہ یہ 250 سالہ ہالی ووڈ کی تاریخ نہیں بلکہ 6000 سال کی ایران کی تاریخ ہے. یہ ماننا پڑے گا. ثالثین کا کردار دونوں اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اچھی بات ہے پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ممالک کوشش کریں، لیکن یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. تو واشنگٹن پوسٹ پھر آگے جا کے لکھتا ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور اس سے پہلے اگر گیسولین کی پرائسز میں کمی کی بجائے اضافہ ہوگا تو پیشن گوئی وہاں پہ یہ کی گئی جو کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی کلاسیفائڈ، وہاں یہ بتایا گیا کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے ہرمز مکمل کھولنے میں 6 ماہ کا وقت لگے گا، بلکہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اس سال کے آخر تک. یہ نمائندگان جو پینٹاگون کے وہاں گئے، انہیں یہاں پہ بریفنگ کے دوران سچ بولنا ہوتا ہے، اعداد و شمار فراہم کرنے ہوتے ہیں. وہاں بیٹھے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے ہیئرنگ براہ راست جب نشر ہوتی ہیں دیکھی ہوں گی، بیڑا غرق کر دیتے ہیں. حالانکہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہرمز میں نے بند کر رکھی ہے، $500 ملین کا نقصان ہوتا ہے ایران کو. ایران کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے صاحب؟ فرق آپ کو پڑ رہا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو گیس کی اور تیل کی قیمت ہے وہ 2 گنا ہو چکی ہے جب سے آپ نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جس میں مستعفی ہونے والے لوگ بھی ہیں اور دیگر. بات یہ ہے کہ جو اس نے جمعے کی بات کر رکھی ہے، نہ تو یہ مذاکرات مجھے جمعے کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں نہ ہفتے کو. اتوار اور سوموار کے سم ہاؤس کے آس پاس کہانی بن سکتی ہے. اور اس سے پہلے اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ ان استعفوں کو دیکھ کے
جو مختلف کارگو ویسلز تھیں کل 2 ان کو واپس موڑا، ایک 6 ملین بیرل کا تیل لے کے ایک اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والا جہاز تھا، اس کو واپس موڑا، اس کے عملے کو کنفسکیٹ کیا ایران نے۔ اب ایران کا، اور پھر جب شام کا میں نے ویلاگ کی آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ ایرانین تو جب سیز فائر ایکسٹینڈ ہوئی تو سڑکوں پر تھے تہران میں، اور وہ حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ اب ایران اس صورتحال کو اپنے فائدے میں بدلے گا، ایگزاسٹ کرے گا مزید ٹرمپ کو، کہ اس کو ایک کے بعد دوسرا دھچکا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس میں صرف ایران کی اپنی ریزسٹنس، ان کی حریت یا ان کی شہادتیں اپنی جگہ سب سے نمبر 1 پہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو دیگر قوتیں ہیں، چین ہو یا روس ہو، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران سرنڈر کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ایگزاسٹ ہوتا، رستا ہوا امریکہ ٹرمپ سرکار کے دور میں مزید کمزور ہو۔ میں نے کل شام کے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سی این این نے ایک بڑی ایکسکلوسیو رپورٹ چھاپی کہ جو ان کے اہم ترین ہتھیار ہیں، تھارڈ میزائل ہو یا دیگر دفاعی ٹیکنالوجیاں ہوں یا ٹوما ہاک میزائلز ہوں، تھارڈ تو خیر دفاعی نظام ہے، میزائل اس میں سے نکلتا ہے، وہ 50% کے قریب ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اور اگر ان کی نئی پیداوار بھی کی جائے اور انہیں کسی جگہ تنصیب بھی کرنی ہو تو اس میں بھی 3 سے 5 سال کا وقت لگتا ہے۔ اوپر سے انٹرنلی جو اشارے ہیں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ پوم بانڈی ریزائن کر چکی، جو کینٹ تھیک ڈائریکٹر آف کاؤنٹر ٹیررزم FBI میں، وہ مستعفی ہو چکا، آج کل ٹکر کارلسن کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے۔ CIA کے سابق اہلکار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ سے کہاں کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ ویل کیلکولیٹڈ موو ہے ایران کی جانب سے۔ اس بیچ میں البتہ جو ہمارا کردار ہے اس کی تعریف نہ صرف ایران کر رہا ہے بلکہ امریکہ بھی کر رہا ہے۔ یہ پیمانے بیان کرنا ایک صحافی کا کام ضرور ہے، لیکن ایک عام شہری کے طور پر دعا اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اگر امریکہ میں یہ صورتحال تیل اور پیٹرول کی، تو اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو پاکستان میں بھی بیڑا غرق ہوگا، پوری دنیا میں بیڑا غرق ہوگا۔ اس لیے امن کی خواہش کرنی چاہیے، امن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کو جو دھچکے پہنچ رہے ہیں یہ اس کے اپنے اعمال یا اپنے اس کے یہ کرتوت، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ جس طرح سے بندوں کو نامینیٹ کیا۔ اب جب یہ پیٹ ہیگزٹ جو سیکرٹری وار ہے، اس کی نامینیشن کی جب باری آئی تھی تو وہاں پہ جو ٹیسٹیمنی ہوئی، وہاں بیٹھے جو معزز اراکین تھے، ان کے اپنے معزز، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ 1 ووٹ کی برتری سے یہ سیکرٹری وار لگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے تو اسکینڈل بہت زیادہ تھے۔ اب اگر آرمی چیف فارغ ہو چکا ہوا ہے، اس سے پہلے کئی ایک جرنیل فارغ ہو چکے ہیں، اٹارنی جنرل فارغ ہو چکا ہوا ہے، اور اب آگے باری سیکرٹری نیوی کی، تو اس سے بڑا بلو کیا ہوگا؟ آپ نے یہاں ایران میں 100-150 کے قریب جو عسکری اور سیاسی قائدین ہیں ان کو شہید کیا ٹارگٹ کر کے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ سراپہ احتجاج تھے لیکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ انفلیشن پیک پہ چلی گئی، بتی، بجلی، پانی، کھانا پینا مشکل ہو گیا، لیکن وہ کھڑے رہے۔ آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا، یہاں ایران نے امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کیا، وہاں میزائل نہیں پہنچے، وہاں ان کے سیکرٹری یا ان کے جرنیلوں تک میزائل نہیں ہٹ کیے۔ لیکن جنگ کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور کے اندر پہلا موقع ہے، لیبیا میں بھی گئے، عراق میں بھی گئے، ویتنام میں بھی گئے، افغانستان میں بھی گئے، اکا دکا واقعات ہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اہم ترین لوگ جو صدر کے قریب ترین ہیں وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ اب ایران کو کیوں یہ سوچے کہ جی بسم اللہ جی آئیں جی، وہ تو کہیں گے نیول بلاکٹ ختم کرو، ایسٹ جو ہمارے فریز ہیں وہ منجمد اثاثے وہ بحال کرو، ہماری بات سنو، اور ہمیں بد اعتمادی آپ پہ۔ ABC نیوز جو امریکہ کا چینل ہے، اس نے کہا 8 ہفتوں میں ٹرمپ نے کوئی درجنوں بار اپنا موقف بدلا۔ آپ نے ہرمز کے اوپر، جنگ بندی کے اوپر، دھمکیوں کے اوپر، سیز فائر کے اوپر، تو آپ کا میڈیا خود آپ پہ تنقید کر رہا ہے۔ اٹس ٹائم فار ایران کہ وہ اس پوزیشن کو اور بہتر کرے، لیکن ثالثین کی جو کوشش ہے اس کا اعتراف بھی کرے۔ امریکہ کی مجبوری بھی ہوئی پڑی ہے، ان کی بھی ہوگی، کیونکہ یہ تو ہوگی نا ایرانین پرسپیکٹو سے بات۔ آخری نقطہ مجھ سے یہ سنیں کہ اب یہ آخری سیز فائر کا معاملہ ہے، اس سے پہلے اگر استعفے آ رہے ہیں تو اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔